रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला एक बार फिर मौखर, जज अदालत से फरार। इस खबर पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हमने आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर देनी है। और वो एक्सक्लूसिव खबर ये है कि किस तरीके से अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तानी लॉबी इकट्ठे होकर वॉशिंगटन डीसी में शहबाज शरीफ या इसहाक डार के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी का पास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले ज़रा अल कादर ट्रस्ट केस के ऊपर बात कर लें। अल कादर ट्रस्ट केस क्या है, ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं और उसकी तफसील में जाए बगैर जो आज हुआ वो बताएंगे कि एक ऐसा केस कि महज यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से जहाँ पर 100% स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 100% स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप पर पढ़ते हैं अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी रिसर्च के ऊपर जो है वो तालीम दी जाती है, जिसकी ना मलकियत इमरान खान के पास है, ना उसमें से कोई आमदन उनको या उनके किसी ख़ानदान के शख्स को हो सकती है। उसके बावजूद उनके ऊपर ये केस बनाया गया और इस केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहा गया, ताकि ज़रा करप्शन का एलिमेंट नज़र आए, पैसों के नाम पर ये केस बने। तो ये जो अल कादर ट्रस्ट केस है ये बार बार मौखर हो रहा है। जब भी इसका फैसला आना होता है तो एक माहौल बनाया जाता है। इस बार भी आपने देखा कि पहले फैसल वोडा साहब आए, उसके पीछे तमाम टाउट सहाफ़ी आए। किसी ने कहा इतने सफ़ात का फ़ैसला है, किसी ने कहा इसमें ये लिखा है, किसी ने कहा ये सज़ा होगी, किसी ने कहा फ़ैसला तो ज़रूर होगा। और जज साहब ने कल रात को, मेरी खुद भी वकला से बात हुई थी, कल रात को उन्होंने वकला को ये बताया हुआ था, उनके अमले ने, जज साहब के, कि आपने 11 बजे आना है, 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। आज 10:30 बजे से पहले ही जज साहब अदालत से फ़रार हो गए, क्योंकि ये तयशुदा था कि ये फ़ैसला नहीं करना। और जैसे ही इधर से जज साहब फ़रार हुए, उधर से हुकूमती वज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। तो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड था, सब कुछ वेल प्लान्ड था पहले से ही, लेकिन पुअरली प्लान्ड था, मैं ये कहूँगा। बहरहाल उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहत आपको बताता हूँ कि एक तो आज 11 बजे फ़ैसला सुनाना था और बुशरा बीबी वहाँ पर 10:50 AM पर पहुँच गई। मीन अदालती जो टाइम दिया था उससे 15 मिनट 10 मिनट पहले पहुँच गई। और इमरान खान साहब तो थे ही उनके पास, मतलब जेल के अंदर थे, उन्होंने कहाँ जाना है, वो तो जेल के सेल में है, सेल में से निकाल के उन्हें अदालत तक लेके आना है, तो वो तो वहीं पर थे। और फिर वकला भी 11 बजे से पहले पहुंच गए। लेकिन जज साहब जो है उन्होंने अदालत की कुंडी लगाई, कुंडी तो वहाँ क्या लगानी है, खैर, क्योंकि जेल के अंदर अदालत हो रही है। बहरहाल जज साहब जो है वो 10:30 बजे ही फ़रार हो गए। अब एक तो हमारे पास जो एक्सक्लूसिव स्टोरी एक ज़राए दे रहे हैं, लेकिन ज़राए मुस्तनद नहीं है, इसलिए मैं उसे मुस्तनद ख़बर नहीं दूंगा। जब मुस्तनद नहीं होती तो मैं आपको बताता हूँ कि ये गॉसिप ज़्यादा है, लेकिन गॉसिप ये है कि इस केस के अंदर कोई मेरिट्स नहीं है। ये तो हमें पता है कि मेरिट्स नहीं है, लेकिन गॉसिप क्या है? गॉसिप ये है कि इस केस के अंदर क्योंकि कोई मेरिट्स नहीं है, तो जज साहब जो हैं वो रिलक्टेंट हैं। वो कहते हैं मेरा करियर तबाह हो जाएगा, सारी ज़िंदगी मेरे पर तोय लानत होगी, मैंने ये सज़ा नहीं सुनानी। और इस मामले के ऊपर मामला अटका हुआ है। जज जो है उसको धमकी देते हैं बार बार, और जज जो है वो रिएक्ट करता है। और अब मामलात ये हैं कि जज को ब्लैकमेल करने या फिर जज तब्दील करने की तैयारियां की जा रही हैं। कोई कर्नल साहब हैं जो इन जज साहब को हैंडल करते हैं, उनकी कोई तूतकार भी हुई है जज साहब के साथ, और कहा यह जा रहा है, ये एक साइड की स्टोरी है। मैं दोबारा कह दूं कि जो ज़राए हैं बहुत कोई मुस्तनद ज़राए नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि कर्नल साहब की इनके साथ जेल के अंदर ही बैक एंड के ऊपर किसी जगह पर तूतकार हुई है, और इनकी मर्ज़ी का जज साहब जो है वो फ़ैसला नहीं सुना रहे। ये हमारे ज़राए हमें फीड कर रहे हैं। लग भी ऐसे ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने ये पूरा माहौल बनाया था, उस माहौल में लग तो यही रहा था कि आज ये सज़ा सुनाएंगे, क्योंकि इनके अपने पूरे टाउट्स जो हैं उन्होंने ये मामला बनाया था। फिर जज का जिस तरीके से चले जाना और ये कहना कि फ़ैसला मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं सुना नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। याद कीजिए जब तोशाखाना 1 का केस सुनाया था, क्योंकि केसेस भी बहुत बने हुए हैं, कभी तोशाखाना 1 कभी 2, ट्रेनों की तरह केस बनाए हुए हैं। तो याद कीजिए इमरान खान साहब अपने लाहौर की रेजिडेंस पर थे, उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया था, आपको याद होगा।
وہ عدالت میں موجود نہیں تھے اور ادھر سے فیصلہ سنایا تھا، ادھر پولیس پہلے ہی گیٹ پہ کھڑی تھی، ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت عمران خان جیل میں ہیں، انہی کی تحویل میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں نہیں آئے اس لیے ہم فیصلہ نہیں سنا رہے۔ پھر یاد کیجئے حال ہی میں خالد خورشید، جی ہاں، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، پاکستان تحریک انصاف کا ایک معتبر نام، ان کو جو کئی دہائیوں پر محیط سزا سنائی گئی، لمبی ہی سزا سنا دی گئی انہیں، وہ بھی عدالت میں موجود نہیں تھے۔ اور بھی بیسیوں ایسی مثالیں ہیں جہاں پر سزائیں سنائی جاتی ہیں لیکن لوگ عدالت میں موجود نہیں ہوتے، اور یہ آج ایک نیا جھوٹ گھڑا گیا ہے کہ کیونکہ عدالت میں موجود نہیں تھے، حالانکہ عدالت میں لوگ موجود تھے۔ تو یہ سب کچھ، اس کی منطق میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جو ہمارے ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ جج جو ہے وہ یہ سزا نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس میں کوئی گراؤنڈز موجود نہیں ہیں، اور سزا دینے کے بعد جیسے پرانے مقدمے جا کے ہائی کورٹ میں پٹ گئے، اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو تو اگر کوئی 4 پیشیاں لگیں ہائی کورٹ میں پٹنے کی، یہ تو پہلی پیشی پہ فارغ ہو جانا ہے۔ تو ایسے حالات میں جج کی جو ریلیکٹنس ہے، اس کے اوپر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے کہ یہی سزا دو، اتنی لمبی دو، اور جج کہہ رہا ہے کہ پہلے تو میں سزا ہی نہیں دے سکتا ہوں تو اتنی لمبی نہیں دے سکتا۔ اور ان معاملات کے اوپر جو وہاں پر گتھم گتھا ہوئے ہیں، اس میں اب شاید یا تو پھر جج تبدیل کریں یا بلیک میل کر کے کسی طرح سے بھی، آپ کو پتہ ہی ہے جج عباس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، ان کے گھر کا میٹر جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا بہاولپور کے اندر، ان کو بلز بھیجے گئے تھے، ان کے خاندان کو ہراساں کیا گیا تھا، ان کی عدالت پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، فائرنگ کی گئی تھی اور ٹرانسفارمر اڑا دیا تھا عدالت کا۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو یاد ہوگا 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا تھا، بیڈ رومز میں کیمرے لگانے سے بہت کچھ۔ تو اب ان جج صاحب کی بھی میرا خیال باری ہے، اور ان کو اب کسی نہ کسی طرح سے بلیک میل کر کے کوشش کی جائے گی یہ فیصلہ لینے کی۔ بہرحال آج جب یہ فیصلہ مؤخر کر کے نکلے تو ساتھ ہی حکومتی وزراء جوڑی بھی بڑی اچھی تھی، ڈنٹونک صاحب تھے، ساتھ طلال چودھری صاحب تھے، دونوں آ کر بیٹھے اور دونوں نے، ذرا غور آپ نے کرنی، دونوں نے یونیورسٹیوں پہ بات کرنا شروع کی۔ دونوں ماشاءاللہ بہت بڑے ماہر تعلیم ہیں۔ دونوں نے بات کی کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے، اس میں کسی کو تعلیم نہیں مل رہی، یہاں پر صرف چند نادار لوگ اس تحقیر کے ساتھ نادار لوگوں کا نام لے رہے تھے، بالکل اسی تحقیر کے ساتھ جیسے چند دن پہلے باجی مریم نے اپنی بازو لمبی کر کے یہ کیا تھا، جو فیمیل پروفیسرز بیٹھی ہوئی تھیں وہاں پر غالباً سرگودا میں، اور ان کو کہا تھا کہ خاموش ہو جائیں، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ ایسے تو کوئی میرا خیال ہے کہ اپنے پالتو جانور کے ساتھ نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور احترام ہے، جیسے یہ لوگ انسانوں کے ساتھ، اور وہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی پروفیسرز کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو درست کہہ رہے ہیں کہ ان کو یونیورسٹیز میں کوئی بھی تعلیم حاصل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ پہلے مریم صاحبہ نے کیا کیا تھا، یہ ضروری ہے آپ کی یادداشت کے لیے کہ آپ کو یاد رہے کہ باجی کس چیز سے ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ دیکھیے اب خیر آگے چلتے ہیں، یہ معاملہ تو ہو گیا۔ تو یہ جو دونوں وزراء تھے، انہوں نے آج کافی سارے، ایک تو الزام یہ لگایا کہ وہاں پر کوئی پڑھ نہیں رہا، دوسرا الزام یہ کہ جی وکیل بدلے، حالانکہ جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں، ان کا الزام یہ تھا کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ وکیل نہیں بدلتا۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے بہت وکیل بدلے، حالانکہ آپ کے سامنے ہے کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہیں پہ، ورنہ نہیں۔ لیکن ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو یہ ہر کیس میں آئے دن وکیل بدلتے تھے، اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ خود ہی اپنے پاؤں پر بیٹھے وہاں پر کلہاڑی مار رہے تھے، پھر کہہ رہے تھے کہ یہ جو بند لفافہ تھا، یہ کیبنٹ کے اندر بند لفافہ لایا گیا اور اس پر فیصلہ کیا گیا۔ خواجہ آصف بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں اب آپ کو گورنمنٹ میں، 10 اپریل 2022 سے آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ وہ بند لفافہ کس چیز سے بند ہے جو آپ سے کھلا نہیں؟ 2 چیزوں کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی۔ ایک منطق یہ ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، یہ جب ڈی جی ISI تھے تو ان کے پاس ایک فائل تھی جس میں ثبوت تھے بشرا بی بی کی کرپشن کے، وہ عمران خان کے پاس لے کر آئے اور عمران خان نے غصہ کیا اور بدلے میں ڈی جی ISI کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اوکے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن وہ فائل آج تک باہر کیوں نہیں آئی؟ اب تو وہ ڈی جی ISI نہیں بلکہ آرمی چیف ہیں، اور پچھلے اب تقریباً 2 سال سے ہیں، اور 2 سے بھی زیادہ سال سے ہیں۔ تو اب ان حالات کے اندر آپ بتائیے کہ وہ فائل کدھر گم ہو گئی؟ وہ فائل جو ہے وہ لانی چاہیے تھی، اگر اس میں کرپشن کے تب آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ عمران خان وزیر اعظم تھے، اب تو نہیں، اب تو جیل میں ہے، تو وہ فائل قوم کے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ 1 نمبر 2،
آپ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر القادر ٹرسٹ کیس جسے آپ 190 ملین کیس کہتے ہیں اس کا لفافہ بند تھا تو کھول دیجئے وہ لفافہ، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جس ملک ریاض کے اوپر آپ نے اتنا ظلم و ستم اور پریشر ڈالا کہ وہ عمران خان کے اوپر جعلی یا جھوٹی کوئی گواہی دے دے اور اس نے انکار کیا، اسی ملک ریاض نے، ان کے بیٹے سے آپ نے کس طریقے سے زیادہ پیسے، وہ بھی بلیک میلنگ کی ہوگی تب ملک ریاض کے ساتھ یقیناً، ورنہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پیسوں پر وہ آپ کی پراپرٹی کیوں خریدتے؟ تو اس القادر ٹرسٹ کیس کے پیچھے جو سارا کچھ ہے وہ نواز شریف کے بیٹے کے وہ پیناما والے اپارٹمنٹس ہیں جو بکے تھے اور مہنگے داموں ملک ریاض کو بیچے تھے۔ کیوں خریدیں گے ملک ریاض مہنگے داموں؟ ضرور اس وقت بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا ان کو وکٹمائز کیا ہوگا، ان کی جو پراپرٹی کے بزنس تھے، دوسری چیزیں تھیں، اس کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہوگا اور انہیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑا ہوگا۔ تو وہ بات کوئی نہیں کرتا، تو لفافہ کھولیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس لفافے میں کیا ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آج ایک ایکسکلوسیو خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خبر یہ ہے کہ بہت ہی ڈیسپریٹلی پاکستان کے چودھری نظام الدین اور شریف خاندان یہ چاہتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے اس کا ایک پاس جو ہے وہ میسر آ سکے۔ 2 آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، 1 بھی آ جائے تو بڑا ہے، اور اگلی جو 2-4 لائنیں ان میں نہ بھی ہو، کہیں درمیان میں بھی ہو، بس مل جائے کسی جگہ کا پاس۔ پچھلا زیادہ ملے گا تو اسحاق ڈار کو بھیج دیں گے، اگلا ملے گا تو شہباز شریف کو بھیج دیں گے، بس پاس میسر آ جائے، کیونکہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں ہم جائیں تو تھوڑا سا پریشر ہم سے اترے۔ چند مہینے پہلے نواز شریف صاحب بھی یہاں آئے تھے، صبح کے ویلاگ میں ان کی بھی کچھ کہانیاں آپ کو رکھیں گے کہ واشنگٹن ڈی سی میں وہ آئے تو کیا لینے آئے تھے، وہ ایک الگ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتاتے ہیں اس وقت کہ یہ جو پاس حاصل کرنے کی ساری جستجو ہے، یہ اب ہندوستانی لابی شریف خاندان کے لیے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کر رہی ہے۔ آپ حیران ہو گئے ہوں گے، یہ ساری داستان شروع ہوئی جاتی عمرہ میں۔ پچھلے دنوں حسین نواز کے بیٹے کی شادی تھی اور اس شادی میں ہندوستان سے 2-3 بڑے خاص مہمان آئے تھے، نام میں نہیں لے رہا، اور میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو فیملی یا جو لوگ جاتی عمرہ آئے تھے، جہاں پر میٹنگ ہوئی تھی جاتی عمرہ میں، اور وہاں پر ہم نے اسی دن آپ کو بتا دیا تھا کہ ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ٹرمپ کے معاملات کو جو ہے وہ مینج کر کے دیا جائے۔ اب بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہمارے سامنے جو ہمارے واشنگٹن ڈی سی میں ذرائع ہیں وہاں سے پتہ چلا ہے کہ وہ جو لوگ جاتی عمرہ ہندوستان سے آئے تھے، ان میں سے ایک شخص کے چھوٹے بھائی نے اسپیشل ٹریول کیا ہے، اور ٹریول کر کے وہ آئے ہیں واشنگٹن ڈی سی اور یہاں بیٹھے ہیں، اور یہاں بھرپور دن رات کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف یا اسحاق ڈار کے لیے ایک پاس حاصل کرنے کا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں، کیونکہ ہندوستانی لابی جو ہے وہ خاصی ڈیپ انٹرنچڈ ہے۔ تو میں آپ کو ابھی ریکارڈ پہ رکھ دوں کہ یہ پاکستانی ایمبیسی نہیں کر سکی، جو یہاں پر پاکستانی ایمبیسڈر شیخ صاحب ہیں ان کی بہت کھچائی ہوئی ہے، ان کا جو سٹاف ہے ان کی بہت کھچائی ہوئی ہے، بہت کوشش کی انہوں نے، اور جو ان کے ٹاؤٹس ہیں یہاں پر ایمبیسی کے آگے سے ٹاؤٹس ہیں، یہ چودھری صاحب کے ٹاؤٹس ہیں، انویسٹرز ہیں، جو بھی آپ نے انہیں کہنا ہے، انہوں نے بھی اپنے تائیں بڑی کوشش کی، لیکن اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا انہیں پاس میسر نہیں آ سکا۔ پھر اس چیز کا بیڑا اب باجی مریم اور ان کے والد نواز شریف نے اٹھایا، اور ان کے وہ جو ہندوستانی دوست ہیں ان سے یہ گزارش کی گئی، اور وہ اب واشنگٹن ڈی سی میں یہ کاوش کر رہے ہیں، اور میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیر از اے پاسبلٹی، 100% تو ظاہر ہے جب تک پاس ان کو نہیں ملتا میں نہیں کہہ سکتا، بٹ دیر از اے پاسبلٹی دے مائٹ گیٹ دیٹ انویٹیشن، اور آپ ان میں سے کسی نمونے کو پھر یہاں پر دیکھیں۔ لیکن اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اب جو آبجیکٹیو ہیں خطے میں آنے والے دنوں میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور ہندوستان کے کئی جگہوں پر کنورج کر رہے ہیں، اور وہ کن کن جگہوں پر کر رہے ہیں وہ ذرا آپ نے باریک بینی سے چیزیں دیکھتے رہنا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ شیر افضل مروت کو شوکاز جاری کیا گیا ہے 3 مہینے کے لیے۔ ان کو یہ شاید 3 مہینے کہہ دیا میں نے، شاید تیسرا شوکاز ان کو جاری کیا گیا ہے یا دوسرا ہے، مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں، لیکن ان کو پہلے بھی اس سے شوکاز جاری کیا گیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے
کہ انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے 2 ہفتے میڈیا سے دور رہیں گے. میرا خیال ہے، میرا مشورہ ان کو یہ ہے برادرانہ، کہ وہ 2 ہفتے نہیں، وہ تب تک دور رہیں جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آ جاتے. جب عمران خان جیل سے باہر آئیں تو وہ عمران خان کے سامنے اپنا پورا مقدمہ رکھیں اور پھر عمران خان ان کا فیصلہ کریں، کیونکہ وہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں وہ انفارچونیٹلی 90% اپنے ہی طرف گول ہوتا ہے، اور وہ بیانیہ ہوتا ہے جو تحریک انصاف کو نقصان پہنچاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے ایسا نہ کرتے ہوں، لیکن انفارچونیٹلی وہ وہی بیانیہ بن جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیلڈ کرنا چاہتی ہوتی ہے. تو اس لیے میری ان سے برادرانہ، دوستانہ، مخلصانہ یہ مشورہ ہے ان کو کہ یہ مہربانی کر کے 2 ہفتے نہ اپنے اوپر یہ ظلم کیجیے، یہ آپ لمبا اپنے اوپر احسان کیجیے. اور جب تک عمران خان جیل سے نہیں آتے، وہ مہینہ لگے، وہ 3 ہفتے لگے، وہ 2 مہینے لگے، وہ جتنی دیر بھی ہے، آپ میڈیا کے سامنے کوشش کیجئے کہ کم سے کم اپیئر ہوئیے، تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچا سکیں اور تحریک انصاف کو بھی آپ مزید نقصان نہ پہنچا سکیں. معاملہ اس کے پیچھے کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے سلمان راجہ صاحب کو پہلے تو سیکرٹری جنرل ماننے سے انکار کر دیا تھا، پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہو رہے ہیں ساری جو نیگوسیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت الٹے سیدھے انہوں نے جو بیانات دیے. میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کی اجازت ملی تھی ملنے کی عمران خان کو، تو اور وہ ان مذاکرات میں کلیدی حیثیت رکھتے تھے اور شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور انہوں نے ملنے جانا تھا. نہیں، وہ یہ بات غلط بتا رہے ہیں آپ کو. اصل میں 4 لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دی تھی یا ڈیزائر کی تھی کہ وہ عمران خان سے ملے جب دھرنا ہو رہا تھا یا احتجاج ہو رہا تھا، جن میں یہ تینوں تو تھے دوست، لیکن ان کے ساتھ علی محمد خان صاحب کا بھی نام تھا. پھر علی محمد خان صاحب بھی نہیں آئے اور یہ بھی نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے گرفتار ہو جانا. میرا نہیں خیال کہ جب اسٹیبلشمنٹ خود بلا رہی تھی تو انہوں نے وہاں گرفتار کرنا تھا. میرا خیال ہے انہیں پتہ تھا کہ وہاں آگے سے خان صاحب سے ڈانٹ پڑنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام جائے گا، خان صاحب آگے سے غصے میں آئیں گے. تو اس لیے دونوں حضرات نے میرے خیال میں تو عقل مندی کی، نہ جا کر جیسے وہ عقل مندی کی ہے ویسے ہی میرا مشورہ یہ ہے کہ اب آپ نے یہ جو شوکاز کے بعد ہی چلیں، آپ اگر باز آ رہے ہیں میڈیا سے، تو برادرانہ مشورہ میرا یہی ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے. آپ نے یہ بیان دیا کہ آپ 2 ہفتے رہیں گے، تو ہر چیز پہ آپ پہ تنقید کرنی نہیں بنتی. ہم آپ کی اس بات کی ستائش کرتے ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ کچھ عرصہ میڈیا سے ذرا سائڈ پہ رہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے ایف بی آر کی رکھنی ہے. ایف بی آر نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام کیا ہے. ایف بی آر نے 1010، جی ہاں 1010، کوئی 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100، 200، 300، 400، 500 نہیں، پوری 1010 ہونڈا سٹی کاریں جو ہیں وہ برانڈ نیو خرید کے ایف بی آر کے افسران کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ کوئی اعلیٰ افسران کی ہم بات نہیں کر رہے، گراؤنڈ کے اوپر اور دوسرے افسران کو یہ گاڑیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ گاڑیاں دینے سے رشوت میں کمی آئے گی اور ٹیکس کا جو ہے وہ جو نیٹ ہے وہ بڑھے گا اور ٹیکس کی کلیکشن بڑھے گی. میں ابھی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ انہیں یہ والی گاڑیاں چھوڑ کے ایلان مسک سے راکٹ بھی لے دیں تو انہوں نے ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھانی، کیونکہ ٹیکس کلیکشن بڑھے گی تو وہ پبلک کٹی میں جائے گی. انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالنے، کیونکہ پورے کا پورا سسٹم بن گیا ہے. جب اوپر چودھری صاحب سے لے کے نیچے سب تک پیسہ کھا رہے ہیں تو پھر ایف بی آر کے افسران کہتے ہیں ہم کیوں نہ کھائیں. تو وہ معاملات جو ہیں وہ اس سے مت چل رہے ہیں. لیکن ہماری بھی ایک عجیب ہی بات ہے، ہمارے کوئی جنرل صاحب اگر کسی پروفیسر صاحب کا خطاب سن لیتے ہیں، کسی مولانا صاحب کا سن لیتے ہیں، اور انہیں 4 منٹ یہ خوف خدا آتا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ یار میرے جو میرے جونیئرز ہیں نا، ان کو بھی میں یہ خطبہ سنواؤں یا خطاب سنواؤں تو اس سے وہ ایماندار ہو جائیں گے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کبھی ایف پی آر میں، کبھی کہیں، کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کو بلایا جاتا ہے، کبھی پروفیسر رفیق اختر صاحب کو بلایا جاتا ہے، کبھی کسی اور معتبر شخصیت کو بلایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے انہیں لیکچر دیں. سر انہیں لیکچر چھوڑ کے آپ جو مرضی دے دیں. یہ اب ری انجینئرنگ کرنی پڑنی ہے آرگنائزیشن بالکل اسکریچ سے، کیونکہ یہ جو موجودہ کلچر ہے اس میں اس کام سے یہ باز نہیں آ سکتے. بہرحال یہ جو 1010 گاڑیاں ہیں جو اربوں روپے کا ٹیکس پیئر کا پیسہ اس کے اوپر لگے گا، یہ اب اللہ ہی جانے کہ اس کا کیا بنتا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.